बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंसान सोचता कुछ है और बाज़ औक़ात कुछ और हो जाता है, और ऐसे ऐसे लोग जो दिहाइयों से सियासत में हों, जो पाकिस्तान के सियासी तौर पर सबसे बड़े दिमाग समझे जाते हों, सबसे बड़े गुरु समझे जाते हों, एस्टैब्लिश्ड सियासतदान समझे जाते हों कि उनसे बड़ा सियासी खानदान ही कोई नहीं है, दौलत, पैसा, समझ बूझ, एडवाइजर्स, हर चीज़ हुकूमतों में रहे, अभी भी यानी हुकूमतों को एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब आपको नजर आएंगे, सिंध हुकूमत है, मौलाना फजलुर रहमान है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ है। सियासी तौर पर अगर आप कहेंगे कि जी इनसे ज्यादा कौन सियासत को समझता है, ये तो बहुत ज्यादा सियासी लोग हैं, लेकिन ये ऐसे फैसले कर लेंगे कि इतना नुकसान होगा। आप मुझे बताएं कि आपका ख्याल है कि इन्होंने सोचा होगा कि जनाब ये जो अब लोग छोड़कर आ रहे हैं तहरीक इंसाफ, लोटा लोटा पूरी कौम में चल रहा है। मैं देख रहा था कि ARY पर वो वीडियोस चल रही हैं कि घरों में लोगों ने लोटे रख के वॉशरूम में तस्वीरें लगाई हुई हैं एक एक शख्स की, जो लोटा है, जो जिसने ज़मीर बेचा है, जिसने गद्दारी की है, जिसने बगावत की है, जिसने लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाई है, लोगों ने वोट दिया और आगे से, और जो आइन की कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, सरेआम कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, और फिर वो हवाले इस तरह के देता है कि जनाब मैं तो ज़मीर की आवाज़ में। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि जो लोग आए हैं वो ज़मीर के तहत आए हैं। ज़मीर, इन्होंने तो ज़मीर का लफ्ज़ ही बिगाड़ कर रख दिया है, अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। इतनी बड़ी खबर है कि नून लीग में फूट पड़ गई है, यानी जो काम इमरान खान साहब नहीं कर पाए, या शेख रशीद साहब कहते थे नून शीन ये वो, नून लीग के अपने लोग खड़े हो गए हैं। आप यकीन जानिए, नून लीग के अपने लोग नून लीग के खिलाफ हो गए हैं, जो पहले इस तरह से नहीं थे। हुआ यह है कि मियां नवाज शरीफ, कोई जुर्रत कर सकता है कि मियां नवाज शरीफ को इनकार करने की? आप सोचिए, कोई जुर्रत कर सकता है नून लीग में? यानी है ही मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नवाज शरीफ। खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ का कहा हुआ इस पार्टी के लिए हरफ आखिर है, उससे आगे कुछ नहीं है, जो वो कह दें बस खत्म कहानी। तो फैसले उन्होंने करने हैं। अभी शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में कहा कि जी हमारा वजीर आजम कौन होगा जब इमरान खान को हटा देंगे, फैसला नवाज शरीफ ने करना है। लेकिन क्या हुआ कि उनका जनरल काउंसिल का इजलास था, मुस्लिम लीग नून का, किसी और पार्टी का नहीं, मुस्लिम लीग नून का, और इतना बैकलैश आया है इस लोटा क्रेसी पे कि लोग कह रहे हैं कि जमीर फरोशों को आपने खरीदा है, इतना पैसा लगाया। अब जिसने भी पैसा लगाया वो ये कह रहे हैं कि इन पर पैसा लगाया, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो धक्के खाते रहे। आप तो हमें कहते रहे हम नजरियाती हैं, आपने हमसे फौज के खिलाफ नारे लगवाए, आपने पता नहीं हमसे क्या क्या काम करवाए, हमसे फंड्स लिए, इतने लोग लाओ, ये PDM का जलसा हो रहा है, इतने लोग लाओ, इतने लोग लाओ, हमारा खर्चा होता रहा, हम जा जाकर आपकी तकरीरें सुनते रहे, नारे लगाते रहे फौज के खिलाफ, आपने भी फौज के खिलाफ खड़ा किया, कहा जी मैं नजराती हो गया हूं, एस्टैब्लिशमेंट के रोल के खिलाफ हूं, मैं अब नहीं बदल सकता, मैं वो नहीं रहा, मुझे समझ आ गई है, ये हो गया वो हो गया, और आप बिल्कुल उसी पर दोबारा चले गए। आप यानी हमें समझते क्या है, एक दफा दो दफा कितनी दफा आप हम कारकुनों को धोखा देंगे? तो वो इजलास जिसमें नवाज शरीफ ने खिताब करना था, वो इजलास ही खत्म करना पड़ गया, क्योंकि वो लोग कह रहे थे कुर्बानियां हम दें और लाकर हमारे ऊपर आप लोटों को बिठा दें, जो नोटों से आप खरीद रहे हैं उनको लाकर बिठा देंगे। मुस्लिम लीग नून के अंदर हो गया है। मरियम साहिबा की वीडियो शेयर की जा रही हैं जिसमें वो कहती हैं कि लोटों की जगह जो अपनी पार्टी छोड़ें, उनकी जगह गुस्ल खाने में है। वही काम हो रहा है, ला ला कर जनाब वो लोटे गुस्ल खाने में रखे जा रहे हैं। मुख्तलिफ वीडियोस वायरल हो रही हैं, कोई जनाब वो मोटरसाइकिल के पीछे लोटे बांधे हुए हैं और जनाब उनको घसीटा जा रहा है। यानी ये हाल हो गया है कि इमरान खान साहब को तकरीरों में कहना पड़ रहा है कि अपने जज्बात पर काबू रखें, अपने जज्बात पर काबू रखें, पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, ये लोग वापस आ रहे हैं, ये लोग वापस आ रहे हैं, जिस तरह का रिएक्शन हो रहा है आप इस तरह ना करें। ये हाल हो गया है। यानी यहां तक हो रहा है कि बच्चियां कह रही हैं कि जी हमारी माओ ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम तो किसी को जवाब देने के काबिल नहीं रहे। वो लोग यानी जिनके तो अपना वोट बैंक में नहीं था, जो स्पेशल सीट्स पे आई थी, उनका भी यानी वो खरीदा गया। तो हर तरफ जब मंडी लगी तो अब वो सबके सामने आ गया है। शायद ख्याल ये था कि चूंकि माजी में हो चुका है, माजी में यही एक दूसरे के खिलाफ कर चुके हैं, कभी IJ आए, कभी छांगा मांगा, कभी मरी हाउस, अब इस दफा सिंध हाउस। तो फर्क ये था कि जनाब पहले तो चलो मरी हाउस होता था, छांगा मांगा होता था, इधर उधर लोगों को ले जाया जाता था, इस दफा सिंध हाउस है तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले भी हो चुका, पहले भी ये काम हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। हर दफा यही होता है, आना जाना लगा रहता है, इलेक्टेबल्स हैं, सब कुछ होगा, कोई मसला नहीं। लेकिन इस तरह का बैकलैश आएगा किसी ने नहीं सोचा था, किसी के वहमो गुमान पे भी नहीं था कि सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। शुरू में ये जरूर हुआ कि जनाब ऐसे लगा कि ये हो, ये देखें पूरे पाकिस्तान के जनाब एंकर्स जाकर इंटरव्यूज कर रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि ये देखें ये लोग अपनी मर्जी से आए हुए हैं। और उससे पहले
اب یہ بھی نہیں سمجھ آتی، ظاہر ہے کہ وہاں پر پہنچ گئے، یہ بھی کہا گیا کہ ایک کو لے جانا تھا لیکن سب کو لے جایا گیا، سب کے انٹرویوز کروایا گئے، مریم اورنگزیب صاحبہ، تارڑ صاحب مین لوگ تھے نون لیگ کے جو دیکھ رہے تھے کس کا کروانا ہے کس کا نہیں، اور پیپلز پارٹی وہاں پر سارا انتظام کر رہی تھی، سب نے مل کر یہ کام کرنا تھا. مگر پھر وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہہ دیا کہ وہاں تو پی ٹی آئی کا تو کوئی ایم این اے نہیں ہے، لیکن اس کے فوراً بعد لے جایا گیا. پتہ نہیں ان کی آپس میں ہی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، کیا کیا گیا. تو وہ وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ جی حکومت کوئی آپریشن کرنے والی ہے، ساتھ میڈیا کو لے آئے گی اور دکھائے گی دیکھیں یہاں پر کس طرح سے منڈی لگائی انہوں نے، کس طرح سے انہوں نے منڈی لگائی یہاں پر، اور یہاں پر لوگ رکھے ہوئے تھے ہمارے، ان کو سب کچھ جناب وہ بوفے ہر آدھے گھنٹے بعد آ رہا تھا، 8-10 کھانے تھے وہاں پر، سب چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں. اور پھر وہ کس طرح پتہ چلا کہ جی وہ غل گپاڑا وہاں پر ہو رہا تھا، کچھ لوگ نشے میں دھت تھے، ان کی ویڈیوز جب پتہ لگیں، پھر یہ آر وائی پر چلی ہے، ان کی رپورٹر نے بات بتائی. پھر جب ڈگ آؤٹ کیا تو پتہ لگا ہو تو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو وہاں پر ہیں. تو پھر یہ بات رہ نہ سکی اور انہوں نے کہا کہ تو پتہ لگ گیا ہے، اس سے پہلے کہ میڈیا آ جائے اور سب دکھائیں کہ ہاں یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ خود سامنے آ جاؤ، خود فوری طور پر سامنے آ جاؤ. اور نہیں دیکھیں لوگ اپنی مرضی سے ہے، حالانکہ ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کس کو کیا انٹرویو دینا ہے. وہاں پر راجہ ریاض نے تک نے کہہ دیا کہ جی نون لیگ کا ٹکٹ ہے، نون لیگ کا ٹکٹ ہے. راجہ ریاض ماضی میں پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. تو اب یہ جو شونس تھی، مریم صاحبہ خود کہہ چکی کہ جی جب یوسف رضا گیلانی قومی اسمبلی سے ووٹ لے کر سینٹر بن گئے تھے جہاں پر مائنورٹی میں تھے، میجورٹی حکومت کی تھی اور بڑا دھچکا تھا، تو تب مریم صاحبہ کے الفاظ تھے کہ ٹکٹ چلا ہے، نواز شریف کا ٹکٹ چلا ہے. یعنی تب بھی انہوں نے ٹکٹ کے وعدے کر کے ٹکٹ کے ذریعے جو خود مانا، اور پتہ نہیں کیا کچھ دیا گیا ہوگا کیونکہ ویڈیوز تو آئی تھیں، پیسے بھی آئے تھے، سب مطلب دتیاں نظر آ رہی، اتنی رقم اتنی دولت وہ تو نظر آ رہی تھی، وعدے وعید بھی نظر آ رہے تھے، کروڑوں کی بات ہو رہی تھی. لیکن مریم صاحب نے جو اعتراف کیا تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمارا ٹکٹ چلا ہے. اب وہ ٹکٹ کیا ہے دیکھتے ہیں، خالی ٹکٹ تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اعتراف کیا تھا. تو اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مارے ہم کھائیں، دھکے ہم کھائیں، لوگ ہم ارینج کریں. یہ اچھا 3.5 سال تک سارے ہم، وہ جو مجھے کیوں نکالا ریلی میں، ہم نانوں کا لوگوں کی ٹریولنگ کا انتظام کرنے کے لیے ہم. میرے ایک عزیز ہیں جناب، انہوں نے مجھے بتایا کہ 5 لاکھ روپیہ، وہ کوئی امیر آدمی نہیں ہے، وہ کہتے جی 5 لاکھ روپیہ تو میرا لگ گیا تھا، مجھے کیوں نکالا ریلی پر. لاہور کے قریبی ایک شہر ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، وہ وہاں سے لوگوں کو لے کر آئے، بس لانا، ان کو کھانا کھلانا، سب کچھ کرنا، 5 لاکھ روپے ان کا لگ گیا. تو جن بیچاروں کے پیسے لگ گئے لاکھوں روپیہ، آج مزے ہیں جناب دوسروں کے. یعنی کمال نہیں ہے، پیسے ان لوگوں کے لگے. اب جہاں سے راجہ ریاض صاحب جیتے تھے ان کے مقابلے پر جو ہوگا، نور عالم کے مقابلے پر جو نون لیگ کا ہوگا، دیگر جو لوگ آئے ہیں ان کے مقابلے جو نون لیگ کا ہوگا، جو ہارا اس کا کیا قصور ہے آپ مجھے بتائیے، وہ کیا کرے گا. اسی طرح دیگر لوگ آپ سوچیں نا، ان میں کتنا، ابھی تو یہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا. ابھی آپ سوچئے کہ ابھی انہوں نے قاف لیگ کو کیا دینے کا کہا ہوا ہے، وہ جو نہیں دے پا رہے اتنا. ترین گروپ کو یہ منت ترلے کر رہے ہیں ہماری طرف آ جائیں. بلوچستان عوامی پارٹی ہے، آپ سوچئے نا، اور ایم کیو ایم ہے. تو یعنی کس کو سیٹسفائی کریں گے. اور وہ لوگ بیچارے پیسے لگا کر تھک گئے، رقم لگا کر تھک گئے. ان کے بارے نہیں آ رہے لوٹوں کے کہ بھائی 3.5 سال حکومت کے مزے لے لیے، اب پیسے بھی لیے ہیں. یعنی لوٹوں کو پیسے بھی مل رہے ہیں، کروڑوں میں مل رہے ہیں، اور ان کو ٹکٹ بھی مل رہی ہے. ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں، ٹکٹ بھی مل رہی ہے. اور یہاں پر جو ان کا ڈائی ہارڈ بیچارہ کارکن تھا، رہنما تھا، اس کے پیسے بھی چھینے گئے، پتہ نہیں اس سے لے کر دیے گئے ہیں، کیا ہوا. وہ تو بیچارہ پیسے بھی انویسٹ کر گیا ان پر اور ٹکٹ بھی گئی. تو یہ تو اس کا مطلب ہے لوٹائزم کو آپ فروغ دے رہے ہیں، لوٹا کرسی کو فروغ دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی کام کرو. منافع اس میں ہے اصل میں کہ آپ دوسری پارٹی میں چلے جائیں، اگر آپ کو مل رہا ہے جائیں، اور پھر جب وہ وقت آئے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے ہر 5 سال بعد یہ چینج آنا ہوتا ہے، تو اس سے پہلے وقت دیکھیں اور واپس آ جائیں. اور ایسی کئی مثالیں ہیں. تو اس کو جو پروان چڑھا رہے ہیں اس پر جناب نون لیگ کے اندر سے ہی اتنی زیادہ آوازیں اٹھ گئی ہیں کہ ان کو وہ اجلاس ہی اپنا ختم کرنا پڑ گیا ہے. اور ابھی ان کے اپنے لوگ آپ دیکھیے کہ کارکن جو ہیں وہ اس طرح موٹیویٹڈ نہیں نظر آ رہا. وہ ان سے سوال کر رہا ہے، پہلے بڑی خوشی سے آ رہے تھے، اب دیکھیے ان لوگوں کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتے. آئیں ان کے ساتھ بیٹھے، ان کو ڈیفینڈ کرے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کو اون کرتے ہیں. یہ دیکھیے یہ تو ضمیر کی آواز پر چھوڑ کے آئے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اب پریس کانفرنس میں ان کو کھڑا کریں. اتنے بڑے وہ لوگ ہیں، انہوں نے تو اتنا بڑا کچھ جہاد کر دیا ہے کہ جناب وہ تو حکمرانی میں ہوتے ہوئے چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو یہ کیوں کھڑے ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب، بلاول اور مولانا صاحب کے لیے؟ ان کو کھڑا کریں، چھوڑیں اپنے پیچھے جو لوگ ہیں. اصل تو وہ لوگ ہیں جو آئے ہیں، یہ مشکل کام تھا. اور ان کو کھڑا کریں، ان کو پروموٹ کریں، ان کو آگر لے کر آئیں، ان کو زیادہ سے زیادہ مرات اور سب کچھ دیں، کیونکہ ان کی وجہ سے تو آپ حکومت گرا رہے ہیں. اور کون لوگ گرا رہے ہیں؟ ارشاد بھٹی صاحب کا کالم پڑھا، وہ کمال انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا جی
3.5 سال میں عمران خان سے کہتے ہیں جی گورننس نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا, تنگ آ گئے, اس نے میڈیا کو دبا دیا, اس نے فلاں کر دیا. یہ کون کہہ رہا ہے جنہوں نے 13 سال پیپلز پارٹی ہو گئے ہیں, 13 سال سے زیادہ بلا شرکت غیر حکومت کرنے کے کوئی ریکارڈ ہے برِ صغیر میں؟ اتنا عرصہ انہوں نے ریکارڈ کیا, انہوں نے کراچی ٹھیک کیا, انہوں نے سندھ ٹھیک کیا. کیا ان کی ایسی کارکردگی ہے کہ وہ کہیں جی عمران خان کو 3.5 سال میں جناب اس نے ٹھیک نہیں کیا؟ جو نون لیگ جتنی انہوں نے حکومت کی ہے پاکستان پر کسی نے کی ہے, وہ انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں بہائی تھیں, انہوں نے کرپشن ختم کر دی تھی, انہوں نے سسٹم بہتر کر دیا, انہوں نے گورننس اچھی کر دی تھی. پاکستان کو صف اول میں آ گیا تھا, ترقی یافتہ ترین ممالک میں آ گیا تھا. یہاں تعلیم, صحت, ہر بنیادی سہولت کیا آسمانوں پر چلی گئی تھی. کیا تھا جو انہوں نے کوئی 30 سال میں دیا ہے, جو 3.5 سال میں عمران خان نے اتنا برا کر دیا کہ سارے مل کر اس کو گرا رہے ہیں. اپنا 13 سال کا 13.5 سال کا حساب پیپلز پارٹی کا کتنا کچھ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھیں ہم نے سندھ میں وہ کمال کر دیا کہ آپ ہمیں پاکستان حوالے کریں سارا, دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. جو 5 سال آپ کو ملے تھے اس میں آپ نے کیا کر دیا تھا. تو یہ بھی ایک بڑی سوچنے کی بات ہے. تو اب ان کا کارکن اپنا بدل ہو رہا ہے, لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. اور بالکل عمران خان صاحب, میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں, میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, سچی بات بتا رہا ہوں کہ تحریک انصاف والے حیران ہو گئے تحریک انصاف کے لوگ کہ یہ جو رسپانس ہے, وہ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی میں ایسا کبھی بھی نہیں تھا. اس طرح کا جوش, اس طرح کا جذبہ تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ پارٹی میں کبھی بھی نہیں تھا. اب وہ جناب اس کو انجوائے کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے تو بارے نیارے ہو گئے, یہ جو انہوں نے کیا ہے مل کر, ہم تو سوچ بھی نہیں رہے تھے کہ ہمیں یہ رزلٹ ملے گا. اب تو وہ اس چیز کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ نکال بھی دیتے ہیں عدم اعتماد میں لا کر, تو ہماری تو بلے بلے ہو جائے گی. عمران خان تو پھر لگتا ہے 2/3 میجورٹی سے آ جائیں گے, ہمیں اور کیا چاہیے. اتنی پاپولر تو ہم پہلے کبھی نہیں تھے, اتنا جوش جذبہ نہیں تھا ہماری پارٹی کے اندر, اتنا کچھ تھا ہی نہیں, کبھی تھا ہی نہیں جتنا اب آ گیا ہے. تو اگر رہے تو چلیں ٹھیک ہے, جانے سے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا. یہ تحریک انصاف کے اہم ترین لوگ جو ان کی پارٹی کے اندر اہم عہدوں پر ہیں, میں ان کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, وہ یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. میں خود سے نہیں بات کہہ رہا آپ کو. تو یہ حال انہوں نے کر دیا, اور اپنا کیا حال کر دیا ہے کہ جناب وہ ساری پارٹی تتر بتر اور غصہ شدید, اور لائل ترین لوگ جو ہیں وہ جناب اس لیے پریشان ہے کہ یہ انہوں نے کر کیا دیا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا اس سے اپوزیشن کو, نون لیگ, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, ان کو فائدہ ہوگا؟ ظاہر انہوں نے بھی تو ٹکٹیں آگے سے بانٹنی ہیں, جو بھی کرنا ہے ان لوگوں کو, یا نقصان ہوگا؟ یا یعنی اب وہ بات ہو گیا 100 جوتے بھی کھائے 100 پیاز بھی, کہ لوگ واپس بھی جا سکتے ہیں, اور واپس بھی گئے تو اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے, جناب ہم تو لائے تھے واپس چلے گئے, بڑے گندے لوگ ہیں یہ, واپس تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں, تو معذرت ہم تو کچھ اور سوچ کے لائے تھے, نہیں ہمارے لیے آپ ہی جناب ہمارے لائل اور لوگ ہیں, ہم آپ کو ایڈجسٹ رکھیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. تو یہ آپ کے خیال سے کیا بنے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور جانے سے پہلے ایک گزارش, اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چلتا ہے, ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بروقت پتہ چل سکے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں جو نہیں کرنی چاہیے ابھی میری نظر میں, تو دیکھیے ایک بہت غلط بات ہے کہ جی ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اپنے دکھا کر چینل پر یا فیس بک پر اور اس طرح سٹائی جاتی ہیں. تو اس کے لیے بھی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو میرا فیس بک آفیشیل پیج ہے صرف اس پر آپ ویڈیوز دیکھیں, اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں. آپ کی بڑی مہربانی. تو جانے سے پہلے دل چاہ رہا ہے کہ پاکستان کا نعرہ لگ جائے, پاکستان زندہ باد.